बचाना मुझे, तो हम आपकी भी सेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। आज मंडे का आगाज बड़ा गर्मा गर्म हुआ पाकिस्तान की सियासत में और मजमूई तौर पर पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के हवाले से। सबसे पहले अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान DGISPR मेजर जनरल इफ्तिखार अहमद साहब ने आज ब्रीफिंग दी और ब्रीफिंग तो उनकी सिक्योरिटी इश्यूज के हवाले से थी, लेकिन दरमियान में एक सवाल के जवाब में, एक सियासी सवाल के जवाब में बड़ा अहम बयान दिया DGISPR ने। उन्होंने कहा कि जी PDM वाले अगर पिंडी आना चाहते हैं तो हम उन्हें चाय पिलाएंगे, उनकी खातिर तवाज़ो करेंगे। साथ ही उन्होंने ये कहा कि PDM के रावलपिंडी आने की कोई वजह तो नहीं बनती, लेकिन अगर आएंगे तो हम उनकी देखभाल करेंगे। एक और बड़ा अहम बयान DGISPR ने यह दिया कि फौज का बैकडोर किसी के साथ राब्ता नहीं है। फौज पे जो सियासत में मुलव्विस होने के इल्जामात हैं और जो तनकीद है उसमें कोई हकीकत नहीं है और इस किस्म के इल्जामात फौज पे नहीं लगने चाहिए और फौज को सियासत में नहीं घसीटना चाहिए। तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान ने आज खोल के दो टोक अंदाज में, बड़े वाज़ेह अंदाज में बता दिया कि अफवाज पाकिस्तान का इस पे रद्द अमल क्या है और वो क्या सोच रहे हैं। दूसरी तरफ PDM अपनी छोटी मोटी रैलियां कर रही है छोटे मोटे शहरों में। आज खैबर पख्तूनख्वा के शहर मालाकंड में इस वक्त भी मौजूद हैं और मौलाना फजल रहमान ने बावजूद इसके कि DGISPR ने वाज़ेह कर दिया कि फौज को सियासत में न घसीटा जाए, एक बार फिर मौलाना ने फौज पे इल्जाम लगाया है ये कह के कि इमरान खान कहते हैं कि फौज उनके पीछे है तो फौज अपने ऊपर लगने वाले इल्जामात का जवाब दे। तो क्या वजह है कि PDM मुसलसल अपने उस बयानिए पे डटी हुई है, ये एक तो सवाल उठाएंगे। दूसरा, आज की अहम डेवलपमेंट हुई कि सेनेट में सुप्रीम कोर्ट में सेनेट इलेक्शंस ओपन बैलेट के हवाले से करवाने की अहम समाअत हुई, जिसमें दरखास्त को काबिल समाअत यानी कि जो हुकूमत का रेफरेंस है, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, उसे सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है काबिल समाअत होने के लिए। लेकिन दूसरा जो अहम सवाल है कि एक तरफ तो सियासी जमातें ओपन बैलेट की मुखालिफ हैं सेनेट में, लेकिन सेनेट में जाती नहीं है। आज सिर्फ JUI पाकिस्तान गई है जिसने मुखालिफत कर दी है सेनेट के इलेक्शन ओपन बैलेट से होने के, यानी कि मौलाना फजल रहमान वाली जमात। तो बाकी सियासी जमातें सुप्रीम कोर्ट से बाहर बाला बाला सिर्फ सियासत क्यों कर रही हैं, सियासी बयानबाजी क्यों कर रही हैं, अदालत क्यों नहीं जा रही, ये एक बड़ा अहम सवाल है। इसके अलावा आपने पिछले चंद दिनों से देखा होगा कि ब्रॉडशीट के सरबराह का एक इंटरव्यू चल रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ ने ब्रॉडशीट को रिश्वत देने की कोशिश की। और आज वजीर आजम इमरान खान ने जो तर्जुमानों का इजलास किया उसमें इस बात पे जोर दिया कि जो ब्रॉडशीट के सरबराह का इंटरव्यू है और जो उनका बयान है उसको हाईलाइट किया जाए। तो ये वो चंद चीदा इश्यूज हैं जिन पे आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे, सवालात उठाएंगे। मेरे पास बड़े जबरदस्त गेस्ट आज मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर मरकजी रहनुमा हैं सेनेटर वलीद इकबाल साहब और मेरे साथ हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मरकजी सरकर्द रहनुमा हैं अताउल्लाह ताड़ा साहब। अता साहब, पहला सवाल आपसे। एक तो चाय पिलाई थी अभिनंदन को, जिसका उसने जवाब भी दिया था कि जी टी वॉज फैंटास्टिक। दूसरी चाय पिलाने की ऑफर आज आपको आ गई है DGISPR की तरफ से, तो चाय पीने रावलपिंडी जाएंगे आप लोग PDM वाले? देखिए, एक तो उनकी बड़ी जबरदस्त ऑफर है और मैं समझता हूं कि इन गुड ह्यूमर उन्होंने ये ऑफर की है। और PDM ने जो लॉन्ग मार्च का फैसला करना है उसके मकाम के तयन का अभी फिलहाल मरला रहता है, उसके वक्त के तयन का भी मरला रहता है। तो PDM का जो सरबराही इजलास हुआ था उस पर तय हुआ था कि ये दोबारा जब अगली दफा PDM का सरबराही इजलास कन्वीन किया जाएगा तो उसमें लॉन्ग मार्च की तमाम तर तफसीलात तय की जाएंगी। तो मैं समझता हूं कि जब तफसीलात तय कर ली जाएंगी तो PDM की क़ियादत इस पे मुश्तरका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और उसमें इसका बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया जाएगा। मगर देखिए, लॉन्ग मार्चेज इस मुल्क में कई हुए हैं और GT रोड के जरिए भी हुए हैं, मुख्तलिफ मकामात पे हुए हैं। तो वो इंशाल्लाह एक जमहूरी जद्दोजहद है जिसको आगे लेकर चलेंगे और आने वाले वक्तों में इसका फैसला करके तो एक फैसला कुन मार्के के लिए
پی ڈی ایم کی قیادت متحد ہو کے ایک اعلان جو ہے وہ پاکستانی عوام کے سامنے انشاءاللہ کرے گی. یعنی کہ چائے پینے کے لیے، پنڈی کی چائے پینے کے لیے آپ تیار ہیں، فینٹاسٹک ٹی کے لیے آپ لوگ تیار ہیں کم از کم، رائٹ؟ دیکھیے اب وہ کہاں جانا ہے، کس وقت جانا ہے، جس طرح میں نے عرض کیا وہ فیصلہ پی ڈی ایم کی قیادت کرے گی. مگر ابھی میرے ساتھ حافظ حمداللہ صاحب ایک شو پہ تھے تو انہوں نے کہا جی ہم تو ہمارا بھی خیال کریں تو چائے کے ساتھ حلوہ بھی ہونا چاہیے. تو ٹھیک ہے جی، اگر گڈ ہیومر کا جواب گڈ ہیومر سے دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی اچھی بات ہے. نہیں، صرف گڈ ہیومر نہیں تھا یہ، اس میں بڑا گہرا پیغام چھپا ہوا ہے. اور چلیں آپ اس کو اگر ہیومر کے طور پہ لے رہے ہیں تو بڑی سنجیدہ باتیں بھی کی ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر نے. انہوں نے کہا کہ فوج پہ جو الزامات لگ رہے ہیں، جو تنقید کر رہے ہیں، یہ غلط ہے، فوج کو سیاست میں نہ گھسیٹیں. اس کے باوجود جو آج آپ کا پی ڈی ایم کا جس میں مریم نواز نہیں ہے، وہ بھی سوال آپ سے کروں گی کہ کیا وجہ ہے ایک جلسے میں ایک نہیں ہوتا پی ڈی ایم کا بندہ، دوسرے جلسے میں دوسرا نہیں ہوتا، تو آہستہ آہستہ رینگ کے آپ آگے بڑھ رہے ہیں. بٹ آپ کا جو ملاکنڈ میں آج ہو رہا ہے وہاں ایک بار پھر یہی بات ہو رہی ہے، فوج کو سیاست میں گھسیٹا جا رہا ہے. تو آپ لوگ کیوں گھسیٹ رہے ہیں پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے، جبکہ فوج نے واضح کر دیا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ دیکھیے ہمارا بھی یہی موقف ہے، اور آج میرا خیال ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے ہمارے اس موقف کی تائید کی کہ آئینی کچھ حدود ہیں، ہر ادارے کو ان حدود میں رہ کے کام کرنا چاہیے، اور آئین سے کوئی ماورا یا غیر آئینی کوئی اقدام کوئی نہ کرے. اینڈ سنس ایک فوج کے کردار کا بھی ایک تعین کیا گیا ہے آئین پاکستان میں کہ وہ سیاست میں مداخلت نہ کریں، تو ہمارا بھی تو یہی مطالبہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج انہوں نے بہت نہیں آپ لوگ مطالبہ نہیں کرتے، آپ لوگ تو الزام لگاتے ہیں. سینٹر ولید اقبال صاحب بھی آ گئے ہیں. دیکھیے جی آپ اس کا جواب بات یہ ہے جی، دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارا جو مطالبہ ہے وہ کچھ فیکٹس پہ بیسڈ ہے. ہم جب بات کرتے ہیں اور پی ڈی ایم کی قیادت جب بات کرتی ہے تو وہ کچھ واقعات کو کوٹ کر کے بات کرتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو آج انہوں نے موقف اختیار کیا ہے یہی موقف ہونا چاہیے تھا. ہم بھی تو یہی بات کرتے ہیں. دوسرا آپ نے جو مریم نواز شریف صاحبہ کا سوال کیا، آج کیونکہ ہمارے 2 ڈسٹرکٹس کے بائی الیکشن کے حوالے سے تمام اضلاع اس ضلع کے تمام لوگ آج آئے ہوئے تھے، اور آج ہم نے کچھ وہاں پہ مشاورت کرنی تھی، تو آج صرف اس وجہ سے وہ شریک نہیں ہو سکی، ورنہ وہ بھاولپور میں بھی تھیں، اور آنے والے دنوں میں جہاں پہ آگے بھی شیڈول ہے تو وہ آپ کو انشاءاللہ نظر آئیں گی. کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ وہ نہیں جا سکی. ان کی واقعی ہی آج پارٹی میں ہم نے اپنی پارٹی میٹنگ رکھی تھی جن مصروفیات کی وجہ سے. تو آپ لوگ ضمنی الیکشن میں شرکت ہی کیوں کر رہے ہیں؟ یہ آپ پہ بہت تنقید ہو چکی ہے کہ آپ کے بیانیے سے ہٹ کے ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ضمنی الیکشن کے حوالے سے میٹنگز آپ کی آگے پیچھے بھی ہو سکتی تھیں، بنو کے پہلے، ملاکنڈ سے پہلے. بٹ آپ کے پاس آتی ہوں میں. سینٹر ولید اقبال صاحب، آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے تو چائے پلانے کی آفر کر دی ہے. ایک میں نے یہی سوال کیا تھا تاڑا صاحب سے کہ ایک چائے پلائی تھی ابھی نندن کو، اور ایک چائے پلانے کی آفر ہوئی ہے ان کو. گورنمنٹ کیا آفر کر رہی ہے؟ آپ لوگ کیا دیں گے ان کو؟ کوئی حلوہ ولوا کھلائیں گے آپ؟ آج 2 ہی مہمان ہیں جی آپ نے بلائے ہوئے پروگرام میں اپنے. آپ کتنے مہمان چاہتے ہیں؟ نہیں آپ کے پروگرام میں 3 فیصل کریم کنڈی بھی تھے، بٹ وہ ملاکنڈ جلسے میں ابھی تک موجود ہیں. وہ 3 ہوتے ہیں، کبھی کبھار 4 بھی ہوتے ہیں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ ٹرینڈ آپ کے بن رہا پاس ذرا ٹائم جو ہے وہ آج ٹرینڈ یہ بن رہا ہے کہ 2 مہمانوں پہ بھی آپ اپنی بات کھل کے تاکہ کر سکیں. دس از گڈ. ہاں جی، تو ایک تو میرے خیال میں کچھ تھوڑا تلفظ بھی ملتا ہوگا مولانا صاحب کا ود ابھینندن. وہی کہیں گے روٹی از فنٹاسٹک، اور ہم ان کی زبان میں کہیں گے کہ کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا. تو جو مولانا صاحب جس طرح کہتے ہیں. دیکھیں آپ لوگ کیا آفر کر رہے ہیں؟ تو چائے آپ لوگ کیا آپ استعفیٰ دے رہے ہیں؟ یہ آفر کر رہے ہیں آپ؟ نہیں استعفیٰ ایسے ہی اپنا. اور آپ کی آج کا موضوع جو ہے پی ڈی ایم کی جو سیاست ہے، ناکام سیاست ہے، وہ آپ کا موضوع ہے. آپ ناکام کہہ رہے ہیں؟ وہ بڑے پوری یقین ہے، پر امید ہے. نہیں دیکھیں، جب میں تھوڑا سا سوری میں لیٹ ہو گیا، ابھی میں یہ الفاظ اس طرح کے سن رہا تھا کہ اب وہ جہاں بھی جائیں گے یا جو بھی کچھ ہوگا جی ٹی روڈ فیصلہ کن ہوگا. یہ فیصلہ کن کے الفاظ لاہور کے جلسے کے لیے بھی استعمال ہوئے تھے. میں وہ مکھی پہ مکھی مارنے والی بحث نہیں کروں گا کہ وہاں 100 بندہ تھا یا 400 بندہ تھا. وہ آپ بتائیں یا کسی نے محسوس کیا کہ وہ فیصلہ کن جلسہ تھا؟ قطعی طور پہ نہیں. نمبر 1. نمبر 2، یہ الفاظ بھی ہم نے سنے تھے کہ یہ ایسا لاہور کا جلسہ ہوگا کہ آر کر یا پار کر. اور ریفرینڈم بھی تھا. نہ وہ آر کر میں تھا، نہ وہ پار کر میں تھا، نہ وہ کسی قسم کا ریفرینڈم تھا. بس ایسے ہی ایک روٹین میں جس طرح ہوتا ہے کوئی مطلب سیاسی اجتماع وہ تھا، نتھنگ ایکسٹراڈنری. لیکن پیچھے ہٹی نہیں ہے پی ڈی ایم، مسلسل ریلیاں کر رہی ہے، جلسے کر رہی ہے. پیچھے ہٹنے اور نہ ہٹنے، جب ہم
وہ میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں. اپنے ہم جب لا پڑھتے تھے نا ادھر پنجاب یونیورسٹی میں, تو وہ ایک بڑا سٹینڈرڈ طریقہ ہوتا ہے کہ جی بتائیں کہ کرمنل لا اور سول لا میں کیا فرق ہے. تو ایک ہم کھینچتے تھے ٹیبل, اپنا ادھر ایک رائٹ کالم میں لکھا سول لا اور لیفٹ میں لکھا کرمنل لا, نمبر 1 یہ اس کا وہ, اس کا یہ اس کا وہ. میں سمجھتا ہوں اس طرح سے یہ فرق ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر بھی اس طرح کا ایک ٹیبل بنانا بنتا ہے. پی ڈی ایم کی رائٹ میں مارجن میں لکھوں گا کہا کیا, اور لیفٹ مارجن میں لکھوں گا کیا کیا. اب دیکھیں کہا کیا استعفوں کے بارے میں, کہا کیا الیکشنوں کے بارے میں, کہا کیا اور کیا کیا, کہا کیا جلسوں کے بارے میں, کہا کیا لانگ مارچ کے بارے میں, کہا کیا ڈیڈ لائنز اور ٹائم لائنز کے بارے میں, اور کیا کیا. یہ ٹیبل آپ کے کہنے اور کرنے کے بارے میں پی ڈی ایم بھی بنا سکتی ہے, عطا اللہ تاڑت صاحب بھی بنا سکتے ہیں کہ آپ نے کہا کیا اور کیا کیا. وہ اس پہ پھر بحث علیحدہ کریں گے نا, آپ کا موضوع تو پی ڈی ایم ہے نا, پی ڈی ایم بھی ہے اور سینٹ کے الیکشن بھی ہے, آپ سینٹ کے الیکشن پہ بھی بات کریں گے. لیکن میں اور میرے خیال میں میرے کچھ کہنے کا کیا ہے, جنرلی اب آپ کوئی جریدہ کھولیں, آپ کوئی تجزیہ دیکھیں, تو میرے خیال تب تقریباً سب حلقے جو ہیں وہ ایک یک زبان ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ مومنٹم ان کا ڈسٹرب, مومنٹم جو بھی مومنٹم تھا بھی کہ نہیں تھا یہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن کہاں تک پہنچا اور کیا وہی کہا کیا اور پھر کیا کیا. لیکن اگر ایسا نہ ہوتا تو روزانہ, اگر ایسا نہ ہوتا تو روزانہ پرائم منسٹر ترجمانوں کا اجلاس بلا کے پی ڈی ایم کے مقابلے کی بات کر رہے ہوتے, اور اگر ایسا نہ ہوتا تو ڈی جی آئی ایس پی آر آج جواب دیتے. میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ میں آج ایسی ہی میٹنگ پہ گیا ہوا تھا. اب میں مجھ پہ وہ کوئی وہ جبر نہیں کہ میں اس کے بارے میں کوئی بات کروں یا کروں, لیکن یہ میں بتا سکتا ہوں کہ شاید اگر کوئی گھنٹے کی میٹنگ تھی تو 5 منٹ شاید پی ڈی ایم کی بات ہوئی. اچھا, 1 گھنٹے میں صرف 5 منٹ پی ڈی ایم پہ بات ہوئی ہوگی. مطلب میں نے اس لیے کہا نا, میں نے کہا پورا پروگرام اس پہ کر رہی ہیں. نہیں, صرف آغاز کر رہے ہیں ہم اس پہ. اور دیکھیں اب میں اس پہ نہیں جانا چاہتا کیونکہ وہ پھر بند کمرے کا کوئی میٹنگ ہے تو بند کمرے کی میٹنگ ہی ہے. لیکن یہ میں آپ کو تصدیق ضرور کر دوں گا کہ 5 منٹ سے زیادہ 60 منٹ میں 5 منٹ سے زیادہ پی ڈی ایم کی بات نہیں ہوئی. باقی 55 منٹ کس چیز پہ 5 منٹ سے بھی میں نے تو کہا نا کہ وہ بند کمرے کی میٹنگ اس کو وہیں پہ رہنے دیں, لیکن یہ ہے کہ اس میں 5 سے شاید کم 3 منٹ اس نے لیے تھے. اچھا, اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں آپ اس کو 60 منٹ کا پروگرام دے رہی ہیں, وقفے نکال کے 40 منٹ کا ہو جائے گا. تو پتہ نہیں میرٹ بھی کرتا ہے یہ کہ نہیں کرتا. اور میں آپ کو ویسے ایک بات عرض کر دوں, یہ تو پرائم منسٹر اعتراف بھی کر چکے ہیں خود اپنے تجربے سے کہ یہ جلسے جلوسوں سے, لانگ مارچوں سے ان سے حکومتیں نہیں برطرف ہوتی. ہم نے تجربہ کر کے دیکھ لیا نا. تو یہ جو اپنا یہ ایک خود فریبی ہے, سیلف ڈسیپشن, کہ اس سے اس طرح کا کوئی نتیجہ آ جائے گا اور ایسا کوئی مطالبہ مان لیا جائے گا کہ جی آپ استعفیٰ دیں, کیونکہ 15-20 دن رہ گئے بس آپ کی ڈیڈ لائن میں, استعفیٰ دینے کی ڈیڈ لائن میں. وہی تو میں کہہ رہا ہوں جی, ایک ڈیڈ لائن وہ بھی تھی کہ 31 دسمبر 2020 کو کہا کیا 31 دسمبر 2020 کو, یہ درست ہے, میں ٹھیک یاد کر رہا ہوں کہ غلط یاد کر رہا ہوں, کہ سب اپنے استعفے مولانا فضل الرحمان کے حوالے کر دیں گے. یہ میرے خیال میں نے تو یہ سنا تھا, تو میری تو یہی عرض ہے نا. اس لیے میرے خیال میں تو آپ سے درخواست کروں گا کہ اگلے موضوع پہ چلتے ہیں, اگلے موضوع پہ چلیں اور بات کریں, کوئی سینٹ کا الیکشن کی بات کریں, کوئی براڈ شیٹ کی بات کریں. براڈ شیٹ کی ایبسلیٹلی, براڈ شیٹ کی بات کرنی ہے, ڈیفینیٹلی بات کرنی ہے. وہ وکی لیکس کی کو بات کریں, خیر وہ آج کل کی تو نہیں, وہ تو 10-12 سال پہلی ہے, لیکن براڈ شیٹ لیٹسٹ ہو گئی ہے. نہیں, لیکن وہ بات ایسی ہے. آپ نے میرے سوال کا جواب ہی نہیں دیا, آپ نے دل کھول کے, آپ لوگوں نے کوئی مہمان نوازی کا عنصر ہی نہیں دیا. نہیں دیکھیں, میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے کھل کے کہا چائے پلائیں گے, آپ لوگ بھی کہتے ہیں ہم چائے کا حلوہ دے دیں گے. اس ایشو پہ میں ضرور چاہوں گا, یہ ایک سنجیدہ بات ہے اور اچھی بات ہے. مطلب میں خیر مقدم کرتا ہوں تارڑ صاحب کا کہ انہوں نے بھی اس کا خیر مقدم کیا. یہ انہوں نے بالکل جو کہا ہے اس میں ٹھیک کہا ہے. انہوں نے اس بات کو نہیں تسلیم کیا کہ ان کی طرف سے بہت سے الزام, بہتان, اداروں کو کنٹروورشل بنانا, اداروں کے اندر وہ بے چینی پھیلانا, اس طرح کی یہ چیز انہوں نے یہ تو تسلیم نہیں کیا. لیکن یہ بات میں عمومی بات, جنرل بات ایک ضرور عرض کر دیتا ہوں کہ پولیٹیکل معاملے جو ہیں وہ پولیٹیکل کلاس ہی کو سارٹ آؤٹ کرنے چاہیے. یہ ان کی کوئی فارمولا ہے جس کے نیچے انہوں نے اداروں کو بیچ میں کنٹروورشل بنانے یا ڈریگ کرنے کا کیا ہے, جس کے یقیناً جس کے جواب میں انہوں نے یہ بات کی ہے. آپ نے بھی اس کو اسی طرح پٹ کیا تارڑ صاحب کے آگے بھی. بالکل میں اس بات کو بھی جانتا ہوں کیونکہ تارڑ صاحب کی طرح میرا تعلق بھی اسی پیشے سے ہے کہ ہمارا آئین وضع کرتا ہے کہ ہمارے آرمڈ فورسز کا کیا رول ہے. It is to defend our borders, number one, and to come to the aid of the civil government if they are so called upon, اگر کہ اندرونی حالات اس نوعیت کے ہوئے ہوئے ہیں کہ جس میں ضروری سمجھا جاتا ہے کہ یہ ادارے جو ہیں یہ آ کے مدد کریں. تو مطلب یہ اپنا, اور
یہ بات بھی اب واضح طور پہ ہوئی ہے کہ اور یہ سب جانتے ہیں کہ فوج حکومت کا ایک ذیلی ادارہ ہے تھرو دا منسٹری آف ڈیفنس. یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں تو اور یہ کلیئر بھی ہیں یہ باتیں. تو جسٹ ٹو ریکیپ میرا کہنا تو یہی ہے اس بارے میں کہ پولیٹیکل معاملے ہیں تو پولیٹیکل کلاس کو ہی اس میں انوالو ہونا چاہیے اور پولیٹیکل کلاس ہی کو اسے سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے. اور یہ اس سال کے پہلے انٹرویو میں پرائم منسٹر نے بھی یہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کوئی بات چیت یا مذاکرات، تو انہوں نے کہا میں نے کب انکار کیا. انہوں نے صرف کچھ ایریاز کا کہا، وہ یہ 2 ایریاز جو ہیں کہ این آر او اور وہ اس پہ احتساب پہ جو ہے نہیں، باقی کس چیز پہ انہوں نے کہا دروازہ بند ہے. عطا طاہر صاحب ایک تو اس بات کا جواب دیتے ہیں، دوسرا سینٹر ولید اقبال بھی کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کا خطرہ کوئی خطرہ ہی نہیں ہے، اس پہ بات ہی نہ کریں. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر نے آج صرف 5 منٹ بلکہ 5 سے بھی کم 3 منٹ صرف آج 3-4 منٹ انہوں نے بات کی ہے. تو یعنی کہ گورنمنٹ تو آپ کو سیریس لے نہیں رہی باوجود اس کے کہ آپ مسلسل جلسے جلوس ریلیاں کیے جا رہے ہیں. وزیر اعظم پاکستان نام نہاد جہاں جاتے ہیں وہ اپوزیشن کی بات کیے بغیر رہ نہیں سکتے. یہ ان کا نصیب ہے. نصیب اپنا اپنا ہوتا ہے کہ کئی لوگوں کی زبان سے اپوزیشن کے ذکر کے بغیر تقریر مکمل نہیں ہوتی. آرمڈ فورسز کا فنکشن ہو اپوزیشن، ہزارہ کمیونٹی کی بات ہو اپوزیشن، اپنی جماعت میں بات ہو اپوزیشن، پارلیمنٹ میں سپیچ ہو اپوزیشن. یعنی ہم تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کوئی جی ڈی پی پہ بات کریں گے، کارکردگی پہ بات کریں گے، اکانومی پہ بات کریں گے، 50 لاکھ گھروں کی بات کریں گے، 1 کروڑ نوکریوں کی بات کریں گے. چلے وہ نہیں کرنی، کوئی انڈا کٹا مرغا بچہ پہ بات کر لیں گے، وہ بھی نہیں کرنی. پی ڈی ایم کی سب سے بڑی سکسیس یہ ہے کہ جتنے جلسے جلوس ہوئے ہیں، وہ بہاولپور ہو، وہ لاہور ہو، وہ ملتان ہو، عوام کا ایک سمندر میں نے اپنی آنکھوں سے خود دیکھا ہے. لاہور کو نکال دیں بیچ میں سے، لاہور کو نکال دیں بیچ میں سے. نہیں دیکھیے، وہ تو دیکھیے لاہور کے جلسے میں خود موجود تھا اور لاہور کے جلسے کے جو مناظر تھے اور جس طریقے سے لوگوں نے مینار پاکستان کو فل کیا، ہم تو اس کو بہت بڑی کامیابی سمجھتے ہیں. اور اس کامیابی پر سٹیمپ لگائی پی ٹی آئی نے. وہ کیسے کہ انہوں نے 6 پریس کانفرنسز اس کے بعد کی. فردوس عاشق اوان کی الگ، فیاض چوہان کی الگ، شبلی فراز کی الگ، شہباز گل کی الگ. یعنی جتنے بھی ترجمان تھے انہوں نے اس جلسے پہ پریس کانفرنسز کر کے مہر لگا دی. دوسرا، ان کو جو رپورٹ کیا گیا تھا لاہور جلسے کے حوالے سے، تو اگر ان کو اتنا خطرہ نہیں ہے اور اتنا پریشر نہیں فیل ہو رہا تو پھر پرویز خٹک صاحب نے ہمارے سے رابطہ کیوں کیا اور کیوں کہا کہ میز پہ بیٹھ کے بات کریں، چھوڑیں جلسے جلوس کو. تو دیکھیے، ان کو یہ غلط تاثر ہے کہ ان سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں. ہم تو بالکل بات نہیں کرنا چاہتے، نہ ہماری کوئی خواہش ہے. ہم نے جب میثاق معیشت کی بات کی تھی، ہم نے جب کرونا پہ بات کی تھی، تب تو یہ بات سیاسی جماعتیں اتنا سخت رد عمل لیتی نہیں ہیں کہ ہم کسی سے بات چیت ہی سیاست کا دوسرا نام ہے. نہیں دیکھیے، جب ہم میثاق معیشت کی بات کر رہے تھے کچھ نہیں بگڑا تھا، آپ کا جی ڈی پی مائنس میں نہیں گیا تھا. جب کرونا کی میٹنگ سے وزیر اعظم اٹھ کے چلے گئے تھے تو وہ اپنی دانش پہ گئے تھے، کسی کے کہنے پہ تو نہیں گئے تھے. تو جب لیجٹیمیٹ ایشوز کے اوپر جو قوم کے ایشوز ہیں، ایک عام آدمی کا ایشو ہے، اس پہ آپ بات کرنے کو تیار نہیں ہے. ادھر ہم نے 4-5 جلسے جلوس کیے ہیں تو آپ سیدھا بات چیت پہ آ گئے ہیں. تو میں تو بڑا اس میں بلیو کرتا ہوں کہ ہم این آر او نہیں دیں گے ان کو، کیونکہ اب دیکھیے آٹے کا معاملہ ہو، یہ بات چیت کے عطا صاحب ایک سوال کے لیے معذرت، ایک سوال کے لیے انٹرپٹ کر رہی ہوں. یہ بات چیت کے جو آپ لوگ دعوے کر رہے ہیں، گورنمنٹ ریجیکٹ کرتی ہے کہ ہم نے کوئی رابطہ نہیں کیا. یہ بات چیت کے دعوے آپ کی قیادت نے، مریم نواز صاحبہ نے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بھی کیے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے واضح کہہ دیا کہ فوج نے کسی سے بیک ڈور رابطہ نہیں کیا. آپ رابطوں کے دعوے کرتے ہیں، ہر طرف سے تردید کھل کے سامنے آ جاتی ہے ثبوتوں کے ساتھ. پرویز خٹک صاحب کو لائن پہ لے لیجئے اور ان سے پوچھ لیجئے کہ لاہور کے جلسے سے پہلے انہوں نے رابطہ کیا تھا کہ نہیں، تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا اور وہ بتا دیں گے. اور وہ میرے ذاتی علم میں ہے، وہ کوئی ڈھکی چھپی بات اور فوج نے جو رابطے، فوج بات اسٹیبلشمنٹ کے رابطوں کی جو مریم نواز نے بات کی تھی، دیکھیے اس میں ہماری پارٹی میں میاں نواز شریف صاحب نے ایک کلیئر کٹ لائن ڈرا کر دی اور انہوں نے کہا کہ جی نیشنل ایشوز پہ یا آئینی ایشوز کے اوپر جس میں آئین اجازت دیتا ہے اس کے بغیر کوئی رابطہ نہیں ہوگا، کوئی بات چیت نہیں ہوگی. وہ تو ایک چیپٹر کلوز ہو گیا. دوسرا، جو میرے بڑے بھائی ولید اقبال صاحب فرما رہے تھے، تو جو کالم اصل میں بننا چاہیے وہ یہ بننا چاہیے کہ 90 دن میں کرپشن ختم، کرپشن میں اضافہ کیا. 90 دن میں کرپشن کا خاتمہ، کرپشن میں اضافہ. آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا، خودکشی کر لوں گا آئی ایم ایف کے پاس جانا. اس کے بعد اگر آپ غور کریں،
چلیں یہ لفظ نہیں استعمال کرتے، میں ٹرن کوٹس کو نہیں لوں گا، دوسری پارٹیوں کے لوگوں کو شامل نہیں کروں گا، فلاں ڈاکو تھا، فلاں قاتل تھا، فلاں چور تھا، آج میری کابینہ میں شامل ہے، نظریاتی لوگ اتنے شامل نہیں ہیں، 70-80% کابینہ جو ہے ڈالر کا ریٹ بھی شامل کر لیں، مہنگائی بھی شامل کر لیں، ڈالر کا ریٹ تو پیٹرول بھی شامل کر لیں، ڈالر کا میں ریٹ تو ڈالر کا ڈالر کا ریٹ یہ تو ایشوز ہیں، یہ تو ایشوز ہیں، یہ تو میرے والے ہتھ کنڈوں پہ آ گئے نا کہ ٹچیبل بنا، میری تو پوری فہرست ہے، تو وہ نہیں، وہ آبویسلی جی وہ دیکھیں نا، آپ کے والد اور میرے دادا کٹھے بینچ پہ رہے ہیں تو وہ کچھ تو لیگل چیزیں ہماری مائنڈ کی ملتی جلتی ہیں. بہرحال ہیونگ سیڈ دیٹ، دیکھیے کافی چیزیں ایسی ہیں کہ جن پہ کہا کہ میں یہ ٹرن کوٹس کی میں نے بات کی، اس کے بعد دیکھیے ڈیولپمنٹ فنڈز، اب ڈیولپمنٹ فنڈز ایم این اے ایم پی کا کام نہیں ہے، لوکل باڈیز کا کام ہے، لوکل باڈیز ہی ختم کر دیا. تو ویسے ڈالر کا ریٹ ان کو ٹی وی سے پتہ لگتا ہے، حالانکہ وزیر خزانہ کو چاہیے کہ وہ ڈائریکٹ وزیر اعظم کو رپورٹ کیا کریں، بٹ وہ ٹی وی سے پتہ کرتے ہیں کہ ٹی وی پہ پتہ لگا کہ جی ڈالر کا ریٹ بڑھ گیا. تو کال و فیل کا جو تضاد ہے وہ اتنی شدت کے ساتھ پایا جاتا ہے، اور اپوزیشن اتنی بری طرح اعصاب پہ سوار ہے کہ ہزارہ کمیونٹی کی بات کرتے ہوئے اپوزیشن کو ساتھ کیوں جوڑا، ٹھیک اس میں تو چھوڑ دیتے. چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے طارق صاحب، معذرت کے ساتھ آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں، ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے، یہیں سے ڈیبیٹ کنٹینیو کریں گے اور سینٹ الیکشن کے حوالے سے سپریم کورٹ کی ہیئرنگ اور براڈ شیٹ کا معاملہ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ڈسکس کریں گے. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. دو ایشوز ہیں، ایک تو براڈ شیٹ کے سربراہ نے انٹرویو دیا، انہوں نے کہا کہ نواز شریف نے رشوت دینے کی کوشش کی کہ یہ معاملہ ٹھپ کر دیں، انکوائری بند کر دیں. یہ بہت ڈیمنگ قسم کی، بڑی شاکنگ قسم کا انٹرویو تھا. اور دوسرا ہے آج سینٹ کے الیکشنز کے حوالے سے براڈ شیٹ. عطا اللہ طارق صاحب، ویری کوئکلی، آپ لوگوں نے براڈ شیٹ کو بھی خریدنے کی مبینہ کوشش کی؟ بہت مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ آپ نے آج براڈ شیٹ کے ایشو کو اٹھایا. ہاں، 21 سال پہلے پرویز مشرف صاحب کے دور میں براڈ شیٹ نامی کمپنی کو ہائر کیا گیا تھا میاں نواز شریف کے اثاثہ جات کی چھان بین کرنے کے لیے. وہ فیصلہ ان کے خلاف آیا، اور دیکھیے ایک تو $29 ملین کا معاملہ ہے جو انہوں نے نیب کے خلاف دعویٰ کیا، اور جو لندن ہائی کورٹ ہے اس نے یہ آرڈر کیا کہ یہ آپ نیب کو اور حکومت پاکستان کو پے کرنا ہوگا. اور دیکھیے ڈپلومیٹک کور بھی کام نہ آیا، ڈپلومیٹک کمیونٹی بھی کام نہ آئی. پاکستانی ہائی کمیشن کے اکاؤنٹس کو منجمد کیا گیا یہ رقم براڈ شیٹ کے حوالے کرنے کے لیے. براڈ شیٹ نے ریاست پاکستان کے حوالے سے بڑے سنگین الزامات لگائے کیونکہ ان کو پیمنٹ نہیں مل رہی تھی. نمبر 1. طارق صاحب میرے سوال کا جواب دے دیں، براڈ شیٹ کو رشوت دینے کی کوشش کی گئی؟ میں آ رہا ہوں، نہیں میں دیکھیے میں اپنا کیس تو بلڈ کر لوں. براڈ شیٹ نے اگر رشوت دینے کی ان کو کوشش کی گئی تھی تو لندن کے ہائی کورٹ میں ان کے پاس لیگل فورم تھا، ان کو بتاتے. اگر ان کو نہیں بتا سکتے تھے، نیشنل کرائم ایجنسی کو بتاتے کہ جی یہ ایک جرم سرزد ہوا ہے، ہمیں رشوت دینے کی کوشش کی گئی ہے، اور وہ نیشنل کرائم ایجنسی کو نہیں بتایا. اسکاٹ یارڈ کے پاس چلے جاتے، اسکاٹ یارڈ کو کہتے کہ جی انلیگل کام ہو رہا ہے. سب سے بڑی بات، جب کیس چل رہا تھا لندن کے ہائی کورٹ کو کہتے کہ یہ واقعی ہی گلٹی ہیں کیونکہ انہوں نے فلاں تاریخ پہ فلاں شخص کے ذریعے ہمیں رشوت دینے کی کوشش کی ہے، آپ ریکارڈ منگوا لیں، یہ فلاں فون نمبر ہے، یا فلاں سٹریٹ کا CCTV کا ریکارڈ منگوا لیں. جو آفٹر تھاٹ ہوتا ہے نا جی، وہ بڑا اچھا ہوتا ہے کیونکہ وہ لڑائی ختم ہو چکی ہوتی ہے اور پھر میڈیا ٹرائل چلانے کی کوشش کی جاتی ہے. تو یہ براڈ شیٹ کی ایک ناکام کوشش تھی، اور اگر وہ سچے ہیں یا تھے تو انہوں نے کورٹ پروسیڈنگز میں کیوں نہیں ٹیک اپ کیا؟ اور جو ریاست پاکستان کا نقصان ہوا ہے ملینز آف ڈالر کے ذریعے، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ یہ سوال پوچھتے ہیں نا، جی یہ سوال پوچھتے ہیں نا سینٹر ولید اقبال سے. ولید اقبال صاحب بڑے اہم انہوں نے لیگل پوائنٹ ریز کیا، اور میرے پاس آج پینل بڑا زبردست ہے کہ دونوں لیگل مائنڈز ہیں. تو جواب دیں اس کا کہ جی ایک تو آفٹر تھاٹ ہے، اور اگر کچھ ایسا تھا تو وہاں نیشنل کرائم ایجنسی کو بتاتے، اسکاٹ لینڈ یارڈ کو بتاتے اگر رشوت دے کے اثر انداز ہونے کی کوشش کی تھی. نمبر 1. نمبر 2، انہوں نے کہا کہ جو ملین آف ڈالرز کا نقصان ہوا ہے نیشنل ایکسچیکر کو، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اچھا جی،
سب سے پہلی بات تو میں آپ کے جو آپ نے سوال پوچھا، میں آپ کے بھی سوال پوچھنے کی لفاظی اور انداز کو دہرانا چاہتا ہوں. آپ نے ان سے کہا کہ کیا آپ نے براڈ شیٹ کو بھی خریدنے کی کوشش کی؟ یہ تو خریدنے اور فروخت کرنے والا کام تو یہ ہے، یہ تو دیکھیں نا، یہ اب ایک جگہ نہیں، یہ بہت سی جگہوں پر یہ ذکر آیا ہوا ہے اور بہت سے حوالوں سے آیا ہوا ہے. کہیں بی ایم ڈبلیوز آفر کرنا، کہیں یہ دینا، کہیں وہ دینا. یہ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری جو مانیٹائزیشن آف پالیٹکس ہے، یہ تو شروع ہی 1985 اور اس کے بعد انہی ایلیمنٹس نے کی، جن کے اوپر اب یہ الزام لگ رہا ہے. تو مجھے تو سرپرائزنگ بات بھی نہیں ہے، بلکہ جب پیناما پیپرز والا کیس آیا تھا تو اس میں بھی ایک اور بات، یہ تو خرید و فروخت والی، اور دوسری کہ جی آپ کوئی جریدہ اٹھا کے دیکھ لیں اس وقت کا، انہوں نے کہا کہ جی سپریم کورٹ نے اب یہ کیس پہ جورسڈکشن ایکسرسائز کر لی ہے، اب یہ ماسٹرز آف آبفسکیشن ہے، دیکھیں کس طرح آبفسکیٹ کرتے ہیں، کس طرح ڈیلے کرتے ہیں، کس طرح یہ، کس طرح وہ. سو وہ اب آگے دیکھیں، قسمت ایسی کہ آگے قطری خط پیدا کر لیا. اب ابھی تک جو ہے نہیں، ہم پوائنٹ سے ہٹ گئے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک کلچر اور ایک تھاٹ پروسیس کی نمائندگی کرتا ہے. ٹھیک ہے. بائنگ، سیلنگ، برائبنگ، لیکن آبفسکیٹنگ، جس کا پورا مطلب ایک پوری طویل اور وائڈ اسپریڈ قسم کی ہسٹری موجود ہے. بٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا لاس آف دا یو کے، وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا لیگل گراؤنڈ آف یو کے. تو جیسا تارا صاحب نے کہا، انہوں نے بڑا لیگل فائن پوائنٹ ریس کیا ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو بتا دیتے ایجنسیز کو. وہ اب دیکھیں، میں اس مساوی صاحب کے بہاف پہ میں تو جواب نہیں نہ دے سکتا، یہ تو وہ ہو تو وہ جواب دیں، لیکن ان کے اگر لیگل سینس کیا کہتی ہے، دیکھیں آپ کا میری لیگل وزڈم کیا کہتا ہے؟ دیکھیں جی، لیگل میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اگر آپ کہیں، میں اب ایسے ہی میں ایک مثال سی دیتا ہوں، آپ اس کو مفروضے کی مثال کہہ لیں کہ مطلب پورا پنڈ کو پتا ہوتا ہے کہ جی زید نے بکر کو قتل کیا ہے، اوکے، پتا ہوتا ہے، لیکن وہ عدالت میں ثابت نہیں ہو سکتی چیز کسی نہ کسی وجہ سے، اور اکثر نہیں ہوتی کہ پولیس کو خرید لیا، وٹنسز کو خرید لیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا، لیکن پتا سب کو ہوتا ہے. بٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ یو کے. میں عرض آپ کو جو کر رہا ہوں کہ یہ جو مائنڈ سیٹ ہے آف دا شریف فیملی اینڈ اٹس ممبرز لیڈ بائی میاں نواز شریف، اسٹارٹنگ وتھ چھانگا مانگا، اینڈ یہ چھانگا مانگا 88 کی بات ہے، 1988 کی سے کرتے کرتے یہ پوری مانیٹائزیشن آف پالیٹکس. دیکھیں یہ جو کیس جو ہے جس کے اوپر اس میں کسی قسم کی کوئی بدعنوانی کا تو ایلیمنٹ نہیں ہے. اس ادارے نے جس کا نام براڈ شیٹ ہے، اس نے ایک پرٹیکولر حکومت کے ساتھ ایک اگریمنٹ انٹر انٹو کی کہ ہم آپ کے جو ملک میں سے باہر لے جایا گیا ناجائز پیسہ ہے، ہم اس کی تفتیش کرنے میں، اس کی ثبوت لانے میں، تفتیش کرنے میں آپ کی مدد کریں گے. اب وہ انٹرویو میں بائی دا وے یہ بھی بتاتے ہیں کہ میرے نشاندہی پر بہت سی جو ہے ریکوریز ہوئیں، اور ایک انہوں نے جو نام لے کے مثال دی، وہ آئی تھنک وہ جو کوئی ایڈمرل تھے جن کو ریکور کیا گیا، اور انہوں نے آگے بہت سے ملینز آف ڈالرز جو ہیں وہ پھر بعد میں واپس بھی کیے، ان کا بھی انہوں نے مثال دی بیچ میں. اس سارے پروسیس میں وہ بقول ان کے، اور وہ اس کا ہماری حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کسی گورنمنٹ نے ان کے ساتھ جو واجب الادا، کیونکہ ظاہر ہے اپنی خدمات دے رہے تھے، ان کو پیسے بھی ملنے تھے، جو واجب الادا ان کے پیسے تھے، وہ انہوں نے کہا کہ جی ہم نے یہ 20 اماؤنٹ اتنا زیادہ نہیں تھا، وہ 20 28 18 ملین اس طرح کر کے تھا، اس کو ہماری حکومت کا اس سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا دفاع جب کیا گیا، اس کا پراپرلی دفاع نہیں کیا گیا کیس میں، پھر کوئی ججمنٹ اوارڈ ہو گئی جس کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے. ججمنٹ جب اوارڈ ہوئی تو اس ججمنٹ میں ساتھ یہ بھی آیا کہ جتنی دیر یہ ادا نہیں ہوتے پیسے، اتنی دیر یعنی $6,000 یا $4,000 دن کے پڑیں گے. تو اس میں وہ جو ہرجانہ فی دن لگا کے یہ اماؤنٹ 18 ملین سے کہیں 29 ملین پہ چلا گیا. لیکن ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. پہنچا. اگر پی ٹی آئی کا تعلق نہیں ہے تو پھر پی ٹی آئی ترجمانوں کے اجلاس میں کیوں کہا گیا کہ براڈ شیٹ کا جو دعویٰ ہے اس کو آپ اجاگر کریں مزید میڈیا پہ جا کے؟ دیکھیں براڈ شیٹ کا دعویٰ کیا ہے، دعویٰ وہ بدعنوانی کا کر رہے ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں ہماری ایک جائز کلیم تھی، ہمارے واجب الادا پیسے تھے، اجا پیسے تھے، ہم نے وہ اپنا ریکور کر لیا یا کرنے گئے. ہماری وہ اساس منجمد کرنے کی کوئی بات جو ہوئی ہے، اٹارنی جنرل ان کی ساری ٹیم جو ہے اس سارے جس کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں تھا اس سب کو انڈو کروا رہی ہے. لیکن یہ جو انہوں نے، اور ابھی بائی دا وے ابھی 2 انٹرویو دیے ہیں انہوں نے، شاید کو تیسرا چوتھا، کہتے ہیں کہ میرے پاس اور بہت سے شواہد ہیں، اور بقول ان کے، بقول مساوی کے، میاں نواز شریف
اور ان کے فیملی کے اثاثے صرف انگلستان ہی میں نہیں ہے، کہتے ہیں پوری دنیا میں ہے، بقول ان کے۔ تارڑ صاحب کچھ بقول کہنا ان کے۔ چاہ رہے ہیں، تارڑ صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے یہاں پر؟ دیکھیے میں پہلی بات تو میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ نیب نے جو اوور آل پیسے پے کیے، جس میں لیگل سروسز شامل تھیں، جس میں باقی اخراجات شامل تھے، وہ 65 ملین ڈالر بنتا ہے جی۔ وہ چلیں 29 تو ابھی ریکور کیا نا الگ سے، 65 ملین ڈالر ہے۔ 21 سال لگے کہ یہ کمپنی ناکام ہوتی گئی، ثبوت کوئی نہیں تھے، عدالت میں فیل ہوئی۔ میرا سوال یہ ہے لیکن کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کا تو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے نا، یہ تو مشرف کے دور کا چل رہا ہے نا۔ اگلی بات میں ابھی میرے منہ میں جو اگلی بات تھی کہ اکتوبر 2019 میں براڈ شیٹ کمپنی کو حکومت کی طرف سے کہا گیا کہ آپ ایون فیلڈ فلیٹس کو اس کیس کے ساتھ منسلک کرنے کی درخواست دیں۔ جب وہ ثابت نہ ہو سکا، وہ درخواست براڈ شیٹ کمپنی کو لندن کے ہائی کورٹ میں واپس لینا پڑی، ان کو سبکی ہوئی اور وہ جرمانہ ادا کرنے کو ریٹریٹ کیا گیا۔ تو دیکھیے اس حکومت کی کچھ نہ کچھ انوالومنٹ یہاں پہ آ جاتی ہے۔ اب جب براڈ شیٹ نے 21 سال اتنا بڑا فیلئر برداشت کیا اور پھر پیسے بھی ریکور کیے، تو اب ان کے پاس الزامات اور میڈیا ٹرائل کے علاوہ ہے کچھ نہیں۔ لیکن اکتوبر 2019 میں جو کرسپونڈنس ہوئی تھی وہ نیب اور براڈ شیٹ کے درمیان ہوئی تھی، گورنمنٹ اور براڈ شیٹ کے درمیان نہیں ہوئی تھی۔ تارڑ صاحب دیکھیے نیب بھی تو شہزاد اکبر چلاتا ہے نا جی، وہ تو دیکھیں وہ تو روزے روشن کی طرح یہاں ہے۔ نیب جتنے کیسز بناتا ہے اپوزیشن کے خلاف بناتا ہے، ہمیں تو بہت نیب کی انر ورکنگ کا پتہ ہے۔ بہرحال قطع نظر اس بات سے آپ دیکھیے کہ جو انہوں نے بات کی پیسے مانیٹائزیشن آف پالیٹکس کی، تو اس دفعہ جو اس میں جدت آئی ہے یا اس میں جو اس کا ایک ماڈرن ڈے فادر ہے وہ جہانگیر ترین ہے۔ بریف کیس اور جہاز کا جو استعمال کیا گیا، جب پنجاب میں سب سے زیادہ ایم پی ایس کی تعداد ہماری تھی، تو وہ جہاز جہاں جہاں لینڈ کیا وہ میگنیٹ کی طرح کھینچتا گیا ایم پی ایس کو، اور وہ ٹیک آف کر کے بنی گالا لینڈ کرتا رہا۔ تو وہ کوئی کون سی جادوگری تھی؟ اور ماضی کی سیاست میں اگر آپ تھوڑی سی تحقیق کر لیں تو یہ بات آپ کو بالکل کلیئر ہو جائے گی کہ کس طرح سے جو الزامات لگے اور اس کی حقیقت کیا تھی۔ بٹ یہ تو مناظر پوری قوم نے دیکھے ہیں کہ ایک نااہل شخص جس کے پاس پارٹی کا عہدہ نہیں ہے، جس کے پاس کوئی سرکاری پوزیشن نہیں ہے، وہ اپنی کیونکہ اس کے پاس پیسے کی طاقت ہے، اس کے پاس جہاز ہے، اس کے پاس بریف کیس ہے، تو وہ جہاں جہاں لینڈ کرتا ہے وہ عمران خان کی حکومت بناتا ہے، اور اس حکومت جو ہے بنانے کے عوض اس کو شوگر مافیا کو کنٹرول کرنے اور شوگر مافیا پہ مسلط ہونے اور وہاں سے اربوں روپے کمانے کا موقع دیا گیا۔ دیٹ واز پے بیک۔ تو یہ بڑی تلخ حقیقتیں ہیں۔ تارڑ صاحب ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے، معذرت ونس اگین ٹو انٹرپٹ یو، چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، اس کے بعد 10 بھی بجنے والے ہیں، پروگرام آنر ہونے کا ٹائم ہے، بٹ چھوٹے سے منٹ بچیں گے، اس میں سینٹ کے الیکشن، سپریم کورٹ صدارتی ریفرنس، اس پہ بات کریں گے۔ ایسے کا شارٹ جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ سینٹ کے الیکشن اوپن بیلٹ سے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ سپریم کورٹ نے پریزیڈنشیل ریفرنس قابل سماعت قرار دے دیا ہے۔ تارڑ صاحب کوئک سوال آپ سے، کوئک جواب کے لیے، کہ آپ لوگ سپریم کورٹ کے باہر سیاست میں بیان بازی کی حد تک تو بہت اپوز کر رہے ہیں، بٹ آپ لوگ عدالت کیوں نہیں جاتے؟ آج صرف جے یو آئی پاکستان گئی ہے وہاں پہ مولانا فضل الرحمان کی جماعت اپوز کرنے، آپ لوگ کیوں نہیں جا رہے؟ دیکھیے اس پہ ہماری اندرونی مشاورت جاری ہے اور بہت جلد ایک آدھ دن میں اس کا فیصلہ ہو جائے گا کہ ہم نے پارٹی بننا ہے کہ نہیں بننا۔ مگر آپ دیکھیے نا کہ جب ان کو سوٹ کرتا تھا تو انہوں نے، تب جب ہم کہہ رہے تھے کہ سیکرٹ بیلٹ نہیں ہونا چاہیے، تب انہوں نے اندر کھاتے بندے توڑنے تھے، تب تو انہوں نے کر لیا۔ اب سینٹ الیکشن آ رہے ہیں، آپ لوگوں نے بندے توڑ سکتے ہیں؟ نہیں، دیکھیے ہم بالکل بندے نہیں توڑنا چاہتے، اچھا، اور نہ اس میں ہم انڈلج کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے بخوبی یہ استعفیٰ کیا ہے، آپ نے سینٹ میں دیکھا ہے، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو کی پالیسی نہیں ہونی چاہیے، ایک اوور آل پالیسی بننی چاہیے جو کہ سب کے مفاد میں بہتر ہو۔ تو اس پہ انشاءاللہ ایک آدھ دن میں ہم فیصلہ کر لیں گے، ایک آدھ دن میں فیصلہ کر لیں گے۔ سینیٹر ولید اقبال صاحب، آج سپریم کورٹ نے قابل سماعت تو قرار دے دیا، لگ رہا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے چیزیں اچھی ہیں، بٹ جے یو آئی پاکستان نے آج اپوز کر دیا، نون لیگ کہہ رہی ہے کہ ایک دو دن میں وہ فیصلہ کر لیں گے۔ تو جب پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے اپوزیشن آئے گی نمبر 1، اور آپ نے سمجھتے کہ یہ معاملہ پارلیمان میں سارٹ آؤٹ ہونا چاہیے تھا؟ دیکھیں جی، اس کی بات، یہ تو آپ فارم اوور سبسٹنس کی بات کر رہے ہیں کہ جی کس طریقے سے ہو۔ سبسٹنس تو اس کا یہی ہے نا کہ جی اس میں ہم نے شفافیت لے کے آنی ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 1۔
नंबर 2 हमारा वादा और हमारे मैनिफेस्टो का हिस्सा है। और अपोजिशन को इस पे हम तो एतराज है। इससे वो चोट खाए हुए हैं कि 2015 में जब सेनेट का इलेक्शन हुआ और उसमें उसके नतीजे में फिर अपने ही आपके जो 20 KP से लोगों MPs को थे। 20 लोगों को जो है बाद में पार्टी से जो है इमरान खान साहब ने एज चेयरमैन पीटीआई, इस वक्त प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे, उनको एक्सपेल भी किया। और इस वक्त भी एज वी स्पीक इस वक्त जो है अपना कीमतें लगना शुरू हो गई हुई हैं। मतलब अच्छा। बिल्कुल आप बतौर सेनेटर ये बात कह रहे हैं? मतलब मैं बतौर सेनेटर ये बात कह रहा हूं। और कीमतें तो एमपीएस की लगती है ना, वोट तो उन्हें डालने होते हैं, सेनेटर ने तो नहीं डालने होते। हर सूबे की सूबाई असेंबली उसके लिए वोट करती है और जितनी छोटी असेंबली हो उतना ही कम वोट होता है और उतना ही फिर उसके अंदर बदउनवानी का आंसर, जितना छोटा इलेक्टोरल कॉलेज हो तो जनरल उसूल है, उतना ही ज्यादा उसमें ज्यादा होता है बदउनवानी का और हॉर्स ट्रेडिंग का जो है इम्कान बढ़ जाता तो है। बतौर सेनेटर और अगर आप ये इस बात इसमें को एडमिट कर रहे हैं कि अभी से बोलियां और बिल्कुल। कीमतें लगना शुरू हो बिल्कुल, गई हैं, बिल्कुल। तो फिर किस तरह से ये रुकेगा मामला जाके? नहीं तो ये मैं तो समझता हूं कि ये एक बड़ा और उस पे मेरे ख्याल में ये काबिल तहसीन बात है कि ये अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान जो है खालिद जावेद साहब, उन्होंने इसको जब स्टडी किया तो उन्होंने महसूस किया कि एक इसमें आइन में और कानून में ऐसी गुंजाइश है और उसमें ताकि कोई ये भाम ना हो, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है जो कि कस्टोडियन है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का, उसे उसकी तशरीह करवा लें। वेल एंड गुड, अगर वो तशरीह जो हम चाह रहे हैं वो कामयाब हो जाती है और सुप्रीम कोर्ट अगर उसको उस तशरीह को अपहोल्ड कर देता है तो ये तो हमारे लिए बड़ा अच्छा काम होगा और हम उसमें जो लेकिन है आपके सुरखरू इस होंगे। इकदाम में अपोजिशन को शफाफियत नजर नहीं आती। वो कहते हैं जब अब आपने अपनी मन मर्जी करनी थी या आपने अपने बंदे बचाने थे, जब आपको, जैसे तारा साहब ने अभी कहा कि जब नहीं, आपको देखें, जरूरत थी तो आपने तोड़े नहीं, बंदे। ये देखे ना, ये तो तशरीह जो है वंस एंड फॉर ऑल हो जाएगी ना कि ये वो इलेक्शन नहीं है जिसके अंदर आपने खुफिया करना है बैलेट। इसमें ओपन बैलेट, ये ओपन बैलेट वाला इलेक्शन है अगर, तो इसमें वंस एंड फॉर ऑल ये फैसला हो जाएगा और फिर ये आगे के लिए इस तरह ही और रहेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट पार्लियामान को रेफर कर देती है मामला, तो ठीक है जी, हमने तो नेक नियति से ये किया था ना। देखें ना, या तो हम किसी चोरी को छुपाने के लिए ये कर रहे होते, ठीक। किसी बदउनवानी के ऊपर गिलाफ डालने के लिए ये कर रहे होते, या नजरों से ओझल होने को नहीं कर रहे होते, किसी बदनीयती पे कर रहे होते। हम एक देखें, डेमोक्रेसी के दो जो सुतून होते हैं, मेरिटोक्रेसी होता है और शफाफियत या एहतसाब या अकाउंटेबिलिटी होता है। सो हम तो उसको प्रमोट करने के लिए, हम तो जमहूरियत को स्ट्रेंथन करने के लिए और उसमें ईमानदारी लाने के लिए ये काम करना चाह रहे हैं। अल्लाह ने अगर कामयाब किया, अगर अदालत हमारे मौक़िफ़ को मानती है तो मैं समझता हूँ सुरखरू होंगे। अगर हमारे खिलाफ फैसला आता है इसमें तो हमारी कोशिश जारी रहेगी इसके अंदर। अता ताड़ा साहब, बावजूद इसके कि अपोजिशन बार बार इंसिस्ट कर रही है कि नहीं जी फ्री, हम कन्विंस्ड हैं, हम सही कर रहे हैं, मतलब जो कर रहे हैं Convinced हैं, ये अच्छा, ये सही कदम उठा रहे हैं। लेकिन क्योंकि अपोजिशन इसका एंड रिजल्ट क्या है, इससे शफाफियत और ईमानदारी आएगी इलेक्शन, लेकिन अपोजिशन और इसका अपोजिशन कन्विंस्ड इनको नहीं, भी फायदा होगा, आपको भी फायदा होगा अता ताड़ा साहब, इनको और पार्टियों को, सबको जो धोखे होते हैं सबके साथ नहीं होंगे। देखिए, धोखाधड़ी और ईमानदारी तब याद आई जब बात अपने पे आई, तो काश ये ग्रेटर गुड के लिए बहुत पहले कर चलें, लिया छह होता टन- ताकि इनकी नीयत पे शक ना होता। ठीक है, But देर obviously आया having दुरुस्त said आया that, तारड़ साहब। मेरी जाती राय में मेरा ख्याल है कि इसमें कोई हर्ज नहीं है अगर ये कर दिया जाए, मगर इसके लिए देखिए आईनी तरमीम की जरूरत होगी। वलीद साहब इसको बेहतर समझते हैं। हाँ। तो इस वक्त मुझे नहीं लगता कि ऐसी पोजीशन में है गवर्नमेंट कि वो इस पे कंसेंसस बना सके। हाँ। लेकिन आप लोग साथ दे दें ना, जैसे आप अपनी आप जैसे सेन माइंड्स जो नून लीग में हैं, आप लोग अपनी राय दें कि ये सपोर्ट कर रहे हैं, एट द एंड ऑफ द डे सबके फायदे के लिए है, अगर ये वाकई पार्लियामान में आना है मामला सुप्रीम कोर्ट के बजाय। नहीं, देखिए उस पे पीडीएम का एक नहीं, जॉइंट सुप्रीम कोर्ट फैसला में अपोज होगा, ना तो करें। कोई भी जमात दैट्स अ फेयर पॉइंट। कोई भी जमात उस पे अब होल्ड अपना करें स्टांस इसको नहीं सुप्रीम लेगी, कोर्ट और में। हमारी भी देखिए उस पे पीडीएम का जॉइंट फैसला होना है, और वो पीडीएम उस पे एक ऑब्वियसली जेयूआई अपना स्टांस ले चुकी है। हम नहीं, भी पीडीएम एज अ अपना तय प्लेटफॉर्म कर तो लेंगे सुप्रीम इसको। कोर्ट में नहीं जाएगी ना, सियासी जमातों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सियासी जमातें अपना मौक़िफ़ दें, तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट में अपोज ना करें। जेयूआईएफ क्योंकि जा चुकी है, हाँ। हम भी अपना इसमें पार्टी बनने का सोच रहे हैं, हमारी हाँ। वो तय हो जाएगा। बट आई थिंक कि ये अगर अच्छी नीयत के साथ बहुत पहले कर लेते तो बहुत अच्छा होता। अब काफी चीजों के लिए बहुत देर हो चुकी है। कौन सी चीजों के लिए बहुत देर हो गई है ताड़ा साहब? नहीं, चले ये मान गए हैं देखिए, ज़ाती तौर पे कि अच्छा चीज है, होना चाहिए। बेहतर है। इनसे बातचीत के लिए बहुत देर हो गई है। जब बातचीत लेजिटिमेट चीजों पे होती थी, अच्छे कॉजेज पे होती थी, तब तो ये बड़े तकब्बर के साथ ठुकरा दिया करते थे। तो अब जब इनकी बारी आई है तो हम बात करने को तैयार नहीं है, हम नहीं बात करेंगे।
اور ان کو اب NRO چاہیے ہوگا آنے والے وقت میں، جب آٹا، چینی، بجلی، LNG، گیس یہ معاملات کھلیں گے تو کسی کو NRO نہیں دیا جائے گا، یہ بات یاد رکھنے کی ہے۔ لیکن آپ کم از کم اپنا پارٹی کا جو اجلاس ہوگا یا PDM کا جو بھی اجلاس ہوگا، آپ کی رائے ظاہر ہے وہاں پہ مانگی جائے گی، آپ کم از کم مشورہ دیں گے کہ اس سینٹ کے الیکشن کو اپوز نہ کیا جائے سپریم کورٹ میں کیس میں؟ میرا خیال ہے اس کی کوئی اور ٹائمنگ ہونی چاہیے، اس ٹائم پہ شاید یہ مشورہ میں نہ دوں، بیکاز یہ اپنی ضرورت کو اب کر رہے ہیں، گریٹر گڈ کے لیے کرتے، اچھی نیت سے کرتے اور صحیح ٹائم پہ کرتے تو ان کا سب ساتھ دیتے۔ جب ہم نے موو کیا تھا انہوں نے اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھی اپوز کیا، سینٹ کے فلور پہ سر بھی یعنی کہ oppose کیا۔ سیاست برائے تو اب ان کو سیاست ہی ضرورت کرنی ہے تو ہم ان کو- PDM نے، کوئی چیز اچھی ہو رہی ہے تو PTI کر رہی ہے، اچھی نہیں ہونے دینی اچھی۔ ان کو اب جو خطرہ ہے وہ اپنے اتحادیوں سے بھی ہے، تو ہم ان کو بیل آؤٹ نہیں کریں۔ سر خطرہ ہوتا تو پھر وہ اوپن بیلٹ پہ کیوں جاتے؟ ہاں جی، بلکہ پرائم منسٹر کو کو کہہ خطرہ چکے یہ ہے ہیں نا کہ جی، گورنمنٹ اندر کو تو کھاتے- ایڈوانٹیج ہوتی ہے اس قسم کی جگہ پہ۔ جی گورنمنٹ کے پاس resources, اندر ministries، کھاتے اس طرح کی چیزیں اتحادی ناراض ہیں، اندر کھاتے ان کے اپنے لوگ ناراض ہیں، وہ ہو سکتا ہے کہ کوئی نظریاتی بیسس کے اوپر ان کو ووٹ نہ ڈلے اور ان کے اتحادی بالکل ایج پہ بیٹھے ہیں سارے، تو وہ ان کو یہ خطرہ ہے، باقی تو ان کو کوئی اس میں گریٹر گڈ کا تو کوئی کنسرن نہیں ہے۔ ولید اقبال صاحب، نظریاتی طور پہ آپ کے اپنے اتحادی ہو سکتا ہے کہ آپ کا ساتھ چھوڑ دیں، دیکھیں جی، یہ خطرہ تھا آپ کو؟ میں اسی کو دہراؤں گا جو پرائم منسٹر نے کہا بھی ہے کہ ایسی اس قسم کی سچویشن میں جہاں فائدہ government فائدہ کو، زیادہ ایڈوانٹیج گورنمنٹ کو Sitting government کو سٹنگ گورنمنٹ کو ہوتا ہے، پروونشل، فیڈرل، اور میں نے کہا نا وسائل جبکہ اپیرنٹ ہو کہ سینٹ میں آپ لوگوں کی بڑھتری ہو جانی ہے، اپیرنٹ ہے۔ جی جی، انشاءاللہ میں تو کہہ رہا ہوں کہ شاید ان کا فائدہ زیادہ ہو رہا ہے، ان کو صرف یہ مخالفت کی خاطر، اگر اچھی چیز ہے تو اس کو جا کے سپورٹ کریں کہ ہاں جی، ہم نہیں، ہمیں کوئی اس میں آبجیکشن یہ کیا جائے، لیکن نہیں کریں گے نہیں کریں گے نا، وہ اس تو بات ٹھیک پہ ہے طے ہے۔ بہت بہت شکریہ سینٹر ولید اقبال صاحب، عطاء اللہ طاہر صاحب۔ طاہر صاحب، آپ کچھ کہنا تو نہیں چاہتے لاسٹ کمنٹ کے طور پہ؟ تھینک یو جی، بہت بہت نہیں شکریہ بس ٹھیک ہے جی، تھینک یو، بالکل عطاء اللہ طاہر صاحب، بہت بہت شکریہ سینٹر ولید اقبال صاحب۔ یہ تھا آج کا پروگرام، I'll see you tomorrow۔ اللہ حافظ۔